बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अगर मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से बात करें तो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी, क्या 1 वक्त की रोटी खाना कमाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मैं इस वक्त ज़मान पारे के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन कारकुनान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख और मतलब अल्फाज नहीं हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ तो 70 साल से हो रहा है, 70 साल से। मगर हमें पता था जो हमारे जो मुक़्तदिर हल्के, जो हम कहते थे ये तो हमारे बचाने वाले हैं, ये तो हम तो फैंसी वर्ड में थे, हम तो कहते थे ए वतन के सजीले जवानों, और जो कि अभी भी हैं, लेकिन जिनके कब्ज़े में हमारा पूरा पाकिस्तान था, हमें नहीं पता था कि कितनी डर्टी गेम हम अवाम के साथ खेली जा रही है। और पिछले 70 साल से अब ताने बाने पूरे मिल रहे हैं। लियाकत अली ख़ान का कत्ल और उसके बाद कायदे आज़म की वफ़ात जिस तरह हुई, और उसके बाद मार्च हमारी ये जो मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा, वो ये सब अब कौम को समझे। इमरान ख़ान को हमारा सलाम है, इसलिए सलाम है कि जो मई का लाल जब से वो खड़ा है, जब से वो पॉलिटिक्स में आया है, एक ही बात कर रहा है। कभी उसने उस पे यू टर्न नहीं लिया। उसने कहा है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, उसने कहा जमहूरी सही मानों में हकीकी जमहूरियत हो, उसने कहा इंसाफ का बोलबाला हो, उसने कहा अदारे मजबूत हों। अदारों में सबसे बड़ा जो अदारा है और सबसे 2-3 बड़े अदारे हैं वो करप्ट हैं। उन्होंने अवाम के साथ खिलवाड़ किया है ज़ाती मफाद की खातिर। अभी मरियम ये सोच के आई है कि मैं फिर एक कोई बयानिया बना दूंगी, फिर ये बेवकूफ़ मेरे पीछे लग जाएंगे। पहले बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त क्या थी? रात को जाते हैं 3-3 हज़ार रुपये का, 2-2 हज़ार का वोट ख़रीदते हैं। अल्लाह इनको भी मैं कहती हूँ लुकमे का मोहताज करेगा। हमने बड़े बड़े जो है ना उमरा को नीचे ज़मीनों पे गिरते हुए देखा है, फ़कीर होते हुए देखा है। फ़िरौन डूब के मर गया था। इंशाअल्लाह अंजाम इनका भी बुरा होगा। अंजाम जो है सियासतदानों का, करप्ट सियासतदानों का बहुत बुरा होगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, महंगाई बड़ा इस वक्त पीक पे है। 2 वक्त क्या है, इंसान 1 वक्त की रोटी जो है वो एक टाइम पे अगर खा लेता है तो उसे फिक्र लग जाती है कि शाम को क्या होगा। कैसे देख रहे हैं आप मुआशी हालात मुल्क के? मेरे पास तो शायद ये लफ्ज़ बयान करने के लिए जो है ये बातें अल्फाज है ही नहीं। इसलिए कि जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो मैं रेडी वाले को मिलती हूँ, मैं रिक्शे वाले को मिलती हूँ, मैं मेरे घर में वहाँ गली मोहल्ले में काम करने वाले लोगों के हालात इतने बुरे हो चुके हैं। और स्पेशली जो सफ़ेद पोश तबका है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, ना वो लाइनों में लग के अपने लिए कुछ ले सकते हैं। लोग 1 वक्त की रोटी के लिए अब तरसने पे मजबूर हो गए हैं। प्याज के रेट देख लें, दालों के रेट देख लें, और ये रेट और मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। आटे के लिए लोग मर रहे हैं। 1 बोरी आटा लेने के लिए थैला आटे का 5-10 किलो लोग मर रहे हैं। अपने तो मुंह की सर्जरी पे कई लाखों करोड़ों लग रहे हैं। मेरे मुल्क की बिल्कुल वो छोटी सी सर्जरी, मेरे मुल्क का गरीब मर रहा है। तो लानत है ऐसे हुक्मरानों के ऊपर जिन्होंने अवाम को इस कदर मजबूर कर दिया है। अब आगे यही सिचुएशन होगी कि फिर मार धाड़ शुरू हो जाएगी, लोग एक दूसरे से चीज़ें छीननी शुरू हो जाएंगे। तो मेरा तो ख्याल है ये छोटी सी सर्जरी जो है ना, इसका पहले जो मुखौटा है ना वो उतार के फेंक दें कहीं, इसको बहुत ज़रूरत है। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। एसीओ में बैठ के मोहतरमा फरमाया करती थी कि मुझे अवाम की पंखा बंद होने का बड़ी तकलीफ है। तुम फील ही नहीं कर सकते। तुम अवाम में आके बैठोगे, तुम्हें 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलेगी, दाल, पतली दाल भी पकाने को ना अवेलेबल हुई, और माएँ अपने बच्चों को झूठी तसल्लियाँ देंगी कि अभी तुम्हारा बाप मजदूरी करके आता है तो फिर तुम्हें खाने को कुछ देती हूँ। इस वक्त सवाए रोने की और कोई चीज़ पीछे नहीं रह गई। इस वक्त एक शहरी, एक माँ, एक ज़िम्मेदार औरत होने के नाते मैं सिर्फ आवाम को ये कहती हूँ कि खुदा के लिए अब तो निकल आओ। अब निकलने का वक्त है, बस कर दें, बहुत हो गया। आज भी अपने लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा। ये मुल्क है तो हम हैं, और ये इस मुल्क को बर्बाद करके ख़ुद तो बाहर चले जाएंगे। जिन्होंने यहीं मरना है, जिनके बाप दादा की कब्रें यहाँ पे हैं, वो कहाँ जाएंगे?
یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالیہ نشان کو صرف ہم فل اپ تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنے حق کے لیے خود نکلیں گے. اپنے حق کے لیے خود نکلنا پڑے گا. اچھا آپا مجھے یہ بتائیے گا، ملک میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی خراب دکھائی دے رہی ہے. خان صاحب یہاں پر موجود ہیں. اسمبلیاں ڈیزالو ہونے سے پہلے 600 اہلکار تھے یہاں پر، 15-20 رہ گئے. دیکھیں، دو باتیں آپ نے مجھ سے پوچھی، ایک تو یہاں کی سیکیورٹی اور ملک کی صورتحال. آپ نے کل دیکھا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے پرسوں، آج تیسرا روز آ گیا ہے پشاور میں سوگ کا، اور آپ کو اے پی ایس کے واقعہ جو ہے وہ اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے. بڑی مشکل سے اس ملک کو سنبھالا دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا معاشرہ پستی سے پستی کی طرف روز بروز جا رہا ہے، لیکن یہ وہ لوگ جن کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہے. میرا خیال ہے جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا کہ اب وقت اٹھ کھڑے ہونے کا ہے، تو ہم سارے جو لوگ ہیں وہ اسی لیے خان صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا میڈم، یہی بات اٹھ کھڑے ہونے کی ہے. جی، پیٹرول بڑھا 30-35 روپے لیٹر. عوام، لوگ، شہری بجائے اس کے کہ وہ باہر نکلتے، انہوں نے الٹا لائنیں لگا لیں کہ میں پہلے لے لوں، میں پہلے لے لوں، میں پہلے لے لوں. کیا یہ قوم عادی ہو گئی ہے کہ یہ اپنے اوپر ہر ظلم جو ہے وہ برداشت کرے گی؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایک حد تک جب جبر اور زبردستی جب وہ بڑھتی ہی جائے گی نا، تو الٹیمیٹلی لوگ نکلیں گے ہی. آپ دیکھیں کہ بیچارہ یہ معاشرہ ان لوگوں کو، ہماری عوام کو، یہ جو ہمارے حکمران پیچھے رہ چکے ہیں اور 70 سال ہمیں لوٹ کھسوٹ کرتے رہے ہیں، جن کی کرپشن کو عمران خان نے بے نقاب کیا ہے. ان لوگوں نے اس قوم کو سوچا کہ یہ غلام قوم ہے، اور اس کو جتنا ہی آپ روٹی آٹے کے نیچے پیستے چلے جائیں گے. وہ میرے ایک بڑے اچھے ہمارے ایک سینئر ہیں، وہ ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مخلص وہی ہوتا ہے جو مفلس ہوتا ہے، اور جو مفلس ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے کسی ورکر کو مخلص رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مفلس رکھیں. تو یہ نون لیگ کی سوچ ہے، یہ پی ڈی ایم کی سوچ ہے کہ آپ نے اس عوام کو مفلس رکھنا ہے. اگر آپ نے ان کو یہاں سے اٹھا دیا، اگر آپ نے ان کی سوچ جو ہے وہ آپ نے ان کی ڈیولپ کر دی، سوچ پیدا ہو گئی، تو پھر تو پکڑ کے جوتیاں ان کو ماریں گے. ابھی آپ کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت کے بیچ میں جو آپ کی مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے دو ہی طبقے رہ جائیں گے، یا یہ عمرہ رہ جائیں گے، یا یہ آپ کے جو نیچے والا طبقہ ہے صرف رہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ بے شرمی کی حالت. ابھی وہی بات کر رہے ہیں لوگوں کو کہ نوں پکڑا کے اور پیسے چھوٹے موٹے دے کے وہاں کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن ہم فائل کریں، اور میں نے یہ بات بھی اس کے اوپر کی ہے کہ یہ جو لاہور کا سی سی پی او ہے یہ ان کا کتنا نوکر ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے ان کے کتنے جوتے چاٹنے ہیں کہ اس نے پوری لاہور کی پولیس جو ہے وہ مریم کو لینے کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، استقبال کے لیے وہاں کے اوپر بھیجی ہے. کون سا قلعہ فتح کر کے آ رہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بھی یہ شخص جواب دہ ہے کہ جب یہ پہلے بھی اپنی پوزیشن پہ آیا، اس نے اپنی جو پوزیشن تھی اس کا مس یوز کیا، اب یہ پھر آیا ہے تو پھر دوبارہ یہی کام کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ان سب چیزوں کو آواز ہم اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اٹھاتے رہیں گے. اچھا میڈم، 70 لاکھ بندہ بے روزگار ہوا ہے، 70 لاکھ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، کیا بنے گا؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں خود فیصل آباد سے ہوں، اور جس طریقے سے بوم عمران خان کے دور میں ہوا، ہمارا وہاں پہ باوجود کرونا کے ہم نے اتنی زیادہ وہاں پہ جو ہے ریکروٹمنٹ کرائی، ہمارے لوگ روزگار میں آئے، حوضری کی انڈسٹری چلی، ہماری ملیں چلی، ایکسپورٹ بڑھ گئی، 6.2 جو تھا ہمارا ڈی جی پی ریٹ ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دور میں ہوئیں. آج یقین مانے، میں کیونکہ خود فیصل آباد سے ہوں اور میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے خود دیکھی ہیں. تمام ملوں کے اندر 50% مزدور نکال دیے گئے ہیں، اور 50% جو ہے وہ ابھی آن جاب ہیں، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہم ان کو بھی نکالیں گے. آہستہ آہستہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. میرا دل پھٹ رہا ہے. ہم پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہم وہ خواتین ہیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. آپ اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں ڈے ٹو ڈے جب مہنگائی ہوگی، آپ کی جو ہیں تنخواہیں نہیں آئیں گی، ٹائم پہ ہر چیز نہیں ہوگی، تو جو گھروں میں بھی ملازمین ہوتے ہیں یا اوور آل جو ہے وہ تمام سینیریو جو ہمارے نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے روٹی چھینیں. دیکھیں جی، بات سنیں، قوم ہماری صابر ہے. اب وہ ان کو کس کو سنائیں گے؟ دیکھیں نا، آپ کا وہ شہباز شریف ہے، اور دوسری وہ میک اپ
میک اپ شدہ جو ہماری پرنسس آئی ہیں لنڈن سے، جن کو چھوٹی سی سرجری کے لیے صرف لنڈن جانا تھا، جب اس قسم کے لوگ ہوں گے، کبھی جنیوا گئی ہوئی ہیں، کبھی لنڈن گئی ہوئی ہیں، ان کی کاسمیٹک سرجری ہو رہی ہے، وہ گئی تو اس لیے تھی کہ شاید میں فیس بدلا کے آؤں گی تو لوگ دوبارہ میرے بہت وارم ویلکم کریں گے، تو چہرہ تبدیل، لیکن انفارچونیٹلی لوگوں نے بالکل اس کو بھی ڈسلفٹ کرایا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں عوام بیچاری، آپ کو جو سچی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک دن کی روٹی بھی ہماری اگر ہم مس کرتے ہیں باہر نکل کے، وہ بھی ہم نہیں مس کرنا۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے پیارے وطن کی بن چکی ہے، اس کا کیا حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں جی، حل ایک مسلم معاشرے میں اور کسی بھی ایک سویلائزڈ معاشرے میں تب نکلتا ہے جب منصف انصاف دے گا۔ میرا سوال ہماری عدلیہ سے ہے، کیا جب فواد چودھری کو یہاں کا لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ پیش کیا جائے اور پولیس لے کے چلی جاتی ہے اسلام آباد، تو کیا پولیس لاء کے اوپر ہے؟ کیا وہ جج کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو نہیں لیا جاتا؟ کیا جب خان صاحب کے اوپر یہاں گولیاں لگتی ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کے اوپر، JIT اب تک نہیں بنی، ارشد شریف کا کیس آپ کے سامنے، جب منصف انصاف نہیں دے گا تو یہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہم کمپلین کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیشنز ایسے کر رہے ہیں، کچھ ادارے ایسے کر رہے ہیں، ملک برے حال میں ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت بدحالی بہت زیادہ ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، عام آدمی بالکل ختم، یہ لوگ آئے تھے ختم کرنے کے لیے عام آدمی کو، پاکستان کو ختم کرنا تھا، امریکہ کا ایجنڈا ہے یہاں سے نیوکلیئر ایسٹس ہمارے ختم کرنا، تو یہ اس دہانے پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا یہ جو ڈارنومکس والا آپ کا آیا ہے، چورن بیچنے آیا تھا، ان سب یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچا، ہمارا نیوکلیئر لے جاؤ۔ یہ سارے ایک پلان کے تحت آئے تھے، کیونکہ 75 سال میں پہلی دفعہ خان صاحب کی حکومت کے نیچے پاکستان نے سر اٹھانا شروع کیا تھا۔ آپ UN میں دیکھیں، پورے اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، پوری دنیا میں، ہمیں پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں خان صاحب کے لیے کہ وہ اسلامی لیڈر ہیں، وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں۔ تو کس کو کھٹک رہے تھے وہ اسلامی لیڈر؟ کس کو کھٹک رہے تھے؟ تو وہ صرف وہی قوتیں ہیں، وہی طاقتیں ہیں دنیا میں جو پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں اور کبھی بڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ یہ بہت لارجر اسکیم آف تھنگز ہے، لیکن عام بندہ، عام عوام اب سمجھ گئی ہے اس بات کو۔ ہم پورا دن لوگوں میں جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، یقین کریں ہر بندہ سمجھ گیا ہے، جو ان کی خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا کہ سب سمجھ گئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا سوال صرف منصفوں سے ہے، کیا ہمیں انصاف نہیں ملے گا؟ کیا آپ اپنے آئین کو انصاف نہیں دیں گے؟ آپ کے آئین کی ہر روز دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو الاؤڈ نہیں ہوتا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو چینجز کرے۔ ہر روز یہاں پہ تعیناتیاں ہمارے پاس، ہمیں نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، پوری کی پوری پولیس کا اسٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ کون پرسان حال ہے؟ کون کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عوام کس کے پاس جائے؟ جب منصف کے پاس نہیں جائے گی تو کس کے پاس جائے گی؟ میرے خیال سے عوام کو آ کے دھرنا دینا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر، ان کو بیٹھنا چاہیے، الیکشن کمیشن سے حساب لینا چاہیے۔ تنقید اور توہین میں آپ نے فرق ہی نہیں رکھا۔ فواد چودھری کو آپ کہتے ہیں منشی ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو زمینداروں وغیرہ کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، وہ برا منا جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں، تھانوں کے بھی تو منشی ہوتے ہیں، تھانوں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پٹواری کلچر بھی ہے جی، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایک کلچر ہے ہمارا، یہاں پہ ایک سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کا حصہ ہیں یہ سارے۔ اس طرح تو کل آپ کسی مینیجر کا نام کہیں گے کہ ہمیں مینیجر نہ کہو تو وہ برا منا جائے گا، اس طرح تو ساری کمپنیوں میں مینیجرز کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے اردو کو اپنی ٹھیک کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، عوام کیا کہنا چاہ رہی ہے، عوام کی پلس کو ہمارے منصف سمجھیں، سو موٹو لیں، خدا را اس ملک کو اس طرف مت جانے دیں۔ اسلام تبھی چلے گا، مسلمان یہاں تبھی بچے گا جب منصف انصاف دے گا۔ ہم منصف سے انصاف مانگتے ہیں۔ جی بالکل، اس پیارے وطن کو محفوظ بنانے کے لیے، اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھنے کے لیے جو ہمارے منصف ہیں ان کو بھی جو ہے آگے آنا ہوگا اور اس پیارے وطن کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔